सब कुछ हो बीवी न हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। बीवी के बगैर कोई जिंदगी नहीं है और खामिद के बगैर औरत की कोई जिंदगी नहीं है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है। जो ससुराल में ज्यादती हो रही है मैं उसके इजाला की कोशिश कर रहा। तो हम एक हिंदी मुआशरे से मुतासिर हैं जहाँ बेवा की कोई सुनवाई नहीं, मुतल्लका की कोई सुनवाई नहीं। और तुम्हें अजीब बात बताऊं, यूरोप में नजर आता है औरत बड़ी आज़ाद है, यूरोप की औरत पर यहाँ से भी ज़्यादा जुल्म होता है। अल्लाह ताला ने जितने इंसानी रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप बहन भाई चाचे ताए दादा दादी नाना नानी सास ससुर खाला भांजा भतीजा फूफी फूफा, ये जितने अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं इनमें सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी, सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी, सबसे करीब तरीन रिश्ता खामिद और बीवी। लिबास से ज्यादा कोई चीज मेरे करीब है आपके करीब? लिबास से ज्यादा कोई चीज करीब है? बोलो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी बीवी मेरा लिबास है और मेरी बीवी से कह रहा है कि तेरा खामिन तेरा लिबास। तो मैं से मुराद सब शादीशुदा, जितने शादीशुदा लोग हैं, तो मैं भी कौन है शादीशुदा तलबा में? माशाल्लाह काफी बरकत मजमा है। हाँ अच्छा, तो अल्लाह तुमसे कह रहा है तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास। सबसे करीब शादी के बाद करीब तरीन रिश्ता लफ्ज लिबास बता रहा है बीवी है। करीब तरीन रिश्ता बीवी है और जो करीब तरीन होता है वो पहले होता है, उसका हक पहले आ जाता है, करीब हो गया। और कल मैंने कहा था कि लिबास और मेरे दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है। इससे मैंने वो एक हदीस को इसके साथ जोड़ा था जो आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि जिसे मैं पसंद करूँ उसे तू पसंद नहीं करी। तो चुप करके वापस चली गई और अपनी और बेगमात रसूल से फरमाया कि भाई आप जानो और आपका मसला, मैं अब इसमें नहीं पड़ती। तो ये रिश्ता सबसे करीब हो जाता है, इससे करीब और कोई रिश्ता नहीं है। जब ये सबसे ज़्यादा करीब है तो उसके हुकूक भी सबसे पहले हों, इसका हक भी सबसे पहले हो, इसका ख्याल भी सबसे पहले हो। हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं कोई बच्चियों को सास ससुर के खिलाफ नहीं पड़का रहा। जो ससुराल में ज्यादती हो रही है मैं उसके इजाला की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाली बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, अब वो अपने खामिद के माँ बाप को अपना माँ बाप बना ले तो उसकी सादत है। और बच्चे के माँ बाप ने अपनी बेटियों को आगे रवाना कर दिया है, वो इस आने वाली बहू को अपनी बेटी बना लें तो कितना खूबसूरत हो जाएगा ये निशान। लेकिन तरबियत भी नहीं है और सीरत भी सामने नहीं है। मुझे हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने फरमाया ये जो मेरे अंसार मदीना हैं, सुनो बड़ी अजीब हदीस है, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने अच्छे हैं, इनके घर किसी की बेटी जब शादी होके आती है तो उसे ये एहसास ही नहीं होता मैं ससुराल में हूँ या माँ बाप के पास। ये मैं चाहता, ये मेरी तशरीह में कोई कमी ज्यादती हो जाती होगी, कोई साइड ज्यादा बयान हो जाती है, कोई कम हो जाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। ये हदीस मुझे अल्लाह ने अभी याद दिलवाई है, हयातुस सहाबा में है, जिल्द अव्वल में है कि आपने फरमाया कि ये जो मेरे अंसार, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो मेरे अंसार मदीना हैं ये इतने काबिल तारीफ हैं कि इनके घर जब किसी की डोली उतरती है तो उस आने वाली बच्ची को ये एहसास नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या ससुराल के घर। मेरे अजीजों, कम अज़ कम तुम जो मेरी औलाद हो, तुम मेरी रूहानी औलाद हो, तुम तो मेरी बात को आगे चलाओ। तुम अपने घर को, अपनी बीवी को इस तरह रखो, अपने माँ बाप को भी इस पे तैयार करो, अपनी बहनों को इस पे तैयार करो। एक रुख तनकीद दी, ऐ कर दी भाई, ऐ कर दी भाई, ये सारा ये मेरा माहौल है। तो उठींदी की में, बंदी की में, टुरदी की में, यहाँ तक ये सारी कहाँ सुनी बात है। तो बच्चे के माँ बाप कहें हमारी बेटियों की तो शादी हो गई, अल्लाह ने हमें बेटी दे दी है, अब हम इसको बेटी बना कर रखें। और आने वाली कहे कि मेरे माँ बाप
کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کر، نسل، میری بہو سے میری نسل چلے گی، اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلی، خامن یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلی، خامند کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے، اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں، تو ایسے ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں، کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے، اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے؟ کپڑا بچاتے، شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو، کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی
کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد، اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دے۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہم۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا بنا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے۔ کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا کھاتیں۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتے، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دے۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہاں دودھ پیواؤ سارے۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا، اب دیرے میں نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تا بے غیرت بنا، تے 2 تے میرا گزارا نہیں جا رہا، میں نے پی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے۔ یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیراء، عائشہ او دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ گیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑے۔
تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَابُهُ بَلَا كُلُّ مَا تَرْبُطْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، چار شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةَ أَوْ زَقَ إِلَيْهَا صَدًا مِّن جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق، عیب، موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی. ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے بالشموس الجانحات غواربا، ہاں 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 ہاں، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا ووضعنا ایدیہن فوق ترائے. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں یوں کر کے پوچھ رہا ہو، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے. وہ تو بھیل گئے، کہنے لگے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے. اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو. تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو. بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں، اس کو بچائے گی. صرف پاگل یہ کام کرتا ہے. اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی متعلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا. اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے. تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے. الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا. ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے. تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی. آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا. حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا. زینہ بنا کے جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ. سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں. ہاں کہ لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. ہاں کہ جی لگائیں. ہاں یارو بھائی آگے چلے جاؤ. سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے. تو کہنے کہ میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا حاضی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو. آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند. ٹھیک ہو. یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے.
ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے بڑے مسکرانے والے، یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا کہاں؟ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی کی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ نے بیٹھ کے ساری سن۔ آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو تو کیا لایانی شروع کر دی، اتنی دیر میں تو ذکر ہو سکتا تھا۔ بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، اور لایانی تو ہوتی نہیں بیوی کے ساتھ۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھی، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں، کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں کہ میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاز میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی کس سے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں، تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے، ان کو بھی سنو، ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تو میرے کلیجے پھٹ گیا کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھے ہوئی تھی۔ اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں مارے، ٹک یوں، وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں، کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارا صحابہ تکلیف میں، اور پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے ہی سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے گئے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں، پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی، انہوں نے کہا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی، یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا، تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لوٹا، کبھی یہ خود سے بھی بڑے لمبے چوڑے، عمار بن یاسر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا، آپ نے کہا انما یکفیک ضربتان، ارے وہاں میں تجھے 2 ضربیں ہی کافی تھیں، یہ اور یہ۔ تو نماز پڑھی گئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہار نہیں ملتا، چلیں۔ جب میرے نبی سے اما عائشہ نے کہا چلیں، تب آپ نے کہا چلو، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے گرا پڑا، وہ
دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے نیچے چلا گیا، وہ سارے ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، اونٹ کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ اللہ نے تیمم کی رخصت دینی تھی، اور ایک ہمیں خوبصورت زندگی کا درس دینا تھا کہ اتنے بڑے سفر میں بھی بیوی کے لاڈ کو مقدم کیا، ضرورت کو نہیں۔ ہار ضرورت ہے، بولو بولو۔ اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ تمہیں مشکل سبق بتا رہا ہوں، یہ یہاں کرسی پہ بیٹھ کے بتانا بہت آسان ہے، جب ناگواری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے۔ اگر ناگواریوں کو سہنا سیکھ جاؤ گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے، اگر ناگواریوں کو اگلنا شروع کرو گے تو تم اپنے گھر کو جہنم بنا لو۔ یاد رکھنا، شکل صورت چند دن، روپیہ پیسہ ایک دن بھی نہیں، کپڑے زیور گاڑیاں چند دن، اور اخلاق موت تک ساخت۔ اخلاق کا حسن کبھی ماند نہیں پڑے، اخلاق کے حسن و جمال کو کسی میک اپ کی ضرورت کوئی۔ بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوہا ثناء جدک العطر الفنی فاصدق صدیقک ان صدقت صداقتا فادفع عدوک باللتی فاذا الذی۔ ضمیری کہتے ہیں کہ ایسے اخلاق بنا کہ تم مشک کی طرح مہکے، دوست کو دوست بن کے دکھا، اور فادفع عدوک باللتی فاذا الذی۔ یہ مصر آپ کی فصاحت اور فتح بتاتا ہے کہ کیا کمال سے آیت کو اس مصر میں فٹ کیا۔ فادفع عدوک باللتی فاذا الذی، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی، فادفع عدوک باللتی فاذا الذی۔ تو یہ رشتہ بہت مظلوم ہے، اس وقت بہت مظلوم ہے۔ بے شک کہیں آنے والی لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے کہ تہس نہس کر دیتی۔ لڑکی کے ماں باپ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ بچی کو دینے کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ وہ بیچاری نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی ہوتی ہے، کہتے میں تینوں پالے ہے تو میری بننی ہے کہ اپنے خامندی بننی ہے۔ حالانکہ جب قبول کیا کا لفظ کہہ دیا، اب سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ جب لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا تو سب سے بڑا حق اب بیوی کا ہے۔ میرے نبی نے اس رشتے کو خوبصورت کر کے دکھایا، حسین کر کے دکھایا، اور اس وقت سارے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے اور کوئی بڑے اسباب نہیں، صرف بد اخلاقی ہے، صرف بد اخلاقی۔ اس ایک آیت کو بچوں ذہن، ہن لباس لکم، میری بیوی میرا لباس ہے۔ جتنی میں لباس کی حفاظت کرتا ہوں اتنا میں اس رشتے کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے۔ میرا خامند میرا لباس ہے، میں جتنا اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہوں اتنی اپنے خامند کی حفاظت کر لوں، میرا گھر آباد ہو جائے۔ تو یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، بہت خوبصورت تعبیر ہے جو میرے رب یہاں لے کر آئے ہیں، اور اس زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور دوسری بات دیکھو، اللہ اس آیت کو لائے ہیں روزے کے فرض میں۔ یہ ابھی بات سمجھ میں آئی، پیچھے آ رہا ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا روزہ آ رہا ہے، یہ سارا روزہ آ رہا ہے۔ اذا سألک عبادی، اس میں دعا آ گئی، پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ معاشرت آ گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض۔ فرض روزے کے درمیان معاشرت کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فرض روزے کے اوپر بھی روزہ ہے، نیچے بھی روزہ ہے، درمیان میں معاشرت ہے۔ یہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی ہے کہ ہم روزے کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، عبادات کو ہم جتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہم معاشرت کے احکام کو نہیں دیتے۔ ہم معاشرت کو سمجھتے ہیں دنیا داری ہے، میں بیوی سے ہنس رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، میں اس کے پاس بیٹھوں، وہ میرے پاس بیٹھی ہے، ہم کوئی گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم اسے دنیا داری سمجھتے ہیں۔ اور میرا رب اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں لباس لکم، کیا عجیب بات نہیں؟ اوپر بھی روزہ، نیچے بھی روزہ، اور بیچ میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جیسے اوپر بھی اخلاق، نیچے بھی اخلاق، اور بیچ میں تبلیغ، خذ العفو واعرض عن الجاہلین، اور بیچ میں ہے وامر بالعرف، معاف کرنے کو مضبوط پکڑو، نیچے زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، اور درمیان میں دعوت کا کام کرو۔ دعوت کو خوبصورت بنایا اخلاق کے ساتھ، اور بندگی کو خوبصورت بنایا معاشرت کے ساتھ، کہ اوپر روزہ، نیچے روزہ، اور بیچ میں آ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تمہارا خامن تمہارا لباس ہے۔ یہ ایک خوبصورت درس ہے بچوں،
اگر اس کو میں لے لوں، آپ لے لیں، جو سن رہے ہیں وہ لے لیں، ان کی زندگی آباد ہو۔